मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मंसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मज़ीद फैलेगी। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है, एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। अभी आप क्लिप देख रहे थे, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज एक अहम और मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसी से हमने ये क्लिप निकाला था जिसमें उन्होंने 9 मई के सहूलतकारों को दी जाने वाली ढील, इसके अलावा काउंटर टेररिज्म अज़्म इस्तेहकाम मुहिम, इसके अलावा बन्नू वाक़या और डिजिटल दहशतगर्दी पर तफसीलन गुफ्तगू की। DGISPR का ये कहना था कि अज़्म इस्तेहकाम मुहिम को मुतनाज़ बनाकर सियासत की नज़र किया जा रहा है और इससे तासुर दिया जा रहा है कि ये माजी के ऑपरेशन रद्दुल फ़साद और राह नजात की तर्ज पे एक मिलिट्री ऑपरेशन है, जबकि ये नेशनल एक्शन प्लान जो 2014 में APS साने हुआ था उसके बाद मुरतब किया गया 21 नुकाती, जिसको बाद में 2021 में रिवाइज करके 14 नुकात पे लाया गया था। उसी के तहत इसे आगे बढ़ाने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए 22 जून को होने वाली एपिक्स कमेटी के इजलास में, जिसमें वज़ीर आज़म, वज़राए आला, सर्विसेज चीफ और मुतल्लिका वज़रा शामिल थे, बढ़ाने का फैसला किया गया था। और उन्होंने कहा कि ये काइनेटिक या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं है, बल्कि इसमें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कानून साजी, सोशो इकनॉमिक एक्शंस, इसके अलावा नेशनल लेवल पे बयानियां बनाने की बात भी की गई थी। उन्होंने बन्नू वाक़े के हवाले से कहा कि जो अमन मार्च निकाली गई थी उसमें चंद मुसल्ला और शरपसंद अनासिर वो मौजूद थे जिनकी जानिब से रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई, और जो 15 जुलाई को बन्नू कैंट में खुदकुश हमला हुआ था जिसमें 8 फौजी जवान शहीद हुए और 10 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम किया गया, जिसमें सिपाही सुभान का भी उन्होंने जिक्र किया, जिन्होंने खुद लाइव ग्रेनेड के सामने अपनी जान का नजराना दिया इस वजह से कि कोलैटरल डैमेज ना हो। और उसको उस हवाले से ये अमन मार्च जब हुआ तो उसी जगह पे जहां कनात लगाई गई थी, जो दीवार गिरी थी खुदकुश हमले की वजह से, पथराव किया गया। जो आर्मी डिपो है उससे अशियाए खुर्दनोश की जब लूट मार हुई, और फिर उसी के जवाब में जो आर्मी ने एक्शन किया वो SOPs के ऐन मुताबिक है। 9 मई के हवाले से उनका कहना था कि 9 मई के वाक़े में जो सहूलतकार और किरदार थे उनको ढील दी गई, बरवक्त सजाएं नहीं सुनाई गई, जिसकी वजह से मॉब मेंटेलिटी है इसमें बढ़ोतरी आ रही है। इन नुकात पे हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। डिजिटल दहशतगर्दी पर भी उन्होंने तफसीलन गुफ्तगू की। इसके लिए जो नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ हम आपसे करा देते, हमें किया है सैयद मोहम्मद अली साहब ने। आप दिफाई तजिया निगार हैं, स्काइप वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार फिरदौस साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक है, तो ही नोज इनसाइड आउट के वहाँ की क्या सिचुएशन है। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम शो में तशरीफ लाने के लिए। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, मारूफ दिफाई तजियाकार, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म में वेलकम। और आप लोगों ने जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की झलक देखी, हमने नेक्स्ट टॉपिक में जाकर डिस्कस करेंगे, चूंकि जो मौजूदा अमरीकी सदर हैं उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया है अमेरिकन इलेक्शन जो 5 नवंबर को होने जा रहे हैं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है, वो हम प्रोग्राम की अगले से में डिस्कस करेंगे। टू स्टार्ट विद सैयद मोहम्मद अली साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल साहब की बहुत आम अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और गलत तासुर दिया जा रहा है, लिहाजा अब इसको फ्रीक्वेंटली किया जाएगा और कौम को ISPR के प्लेटफॉर्म से आगाह किया जाएगा कि हकायक क्या हैं। टू स्टार्ट विद, क्या कहेंगे जो उनकी एक तवील प्रेसर थी जिसमें अज़्म इस्तेहकाम विजन के हवाले से 9 मई बन्नू वाक़या, चूंकि वो बहुत ज्यादा आजकल डिस्कस हो रहा है और उस हवाले से बहुत सी बातें भी की जा रही हैं, आपके क्या इंप्रेशंस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? वो मैसेज कम्युनिकेट सही तौर पे हो पाया? बहुत शुक्रिया अनवर। मैं समझता हूँ कि ये आज जो गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे इस बात का इजहार होता है कि पाक फौज की क़यादत जो है
اور ان کا رینک اینڈ فائل میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ بنیادی طور پہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ہے وہ صرف شاید پاک فوج تن تنہا لڑ رہی ہے اور اس کو وہ سیاسی سماجی معاشی اور معاشرتی انداز میں سپورٹ پرووائڈ نہیں کی جا رہی جس کی ہماری پاک فوج کی قیادت، ہمارے شہداء کی فیملیز اور ہمارے جو جوان ہیں وہ توقع کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے کے پی کے صوبے کی جو صوبائی حکومت ہے اس کا جو طرز عمل ہے اور جو قومی سلامتی کے تقاضوں سے جو پہلو تہی ہے اس کے باعث میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشویش میں سمجھتا ہوں فوج کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جو پریس کانفرنس تھی یہ نیشنل ایکشن پلان کے جو 10 سال کے دوران فوج کی انٹیلیجنس، کائنیٹک، آئی بی اوز کے ذریعے سے جو بیش بہا قربانیاں ہیں اس کے ایک طرح سے اظہار کے ساتھ ہی ساتھ اس تشویش کا اظہار کیا گیا کہ معاشی سطح پہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے دہشت گرد تنظیموں کو ملک کے باہر سے خصوصاً افغانستان سے کرمنل نیٹ ورک کے ساتھ جو ان کا نیکسس ہے، مدرسہ ریفارمز کی جو بلیٹڈ ضرورت ہے جس میں 15,000 سے زائد مدارس ابھی تک انرجسٹرڈ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے جس کے ذریعے سے مسلسل پاک فوج کے حوالے سے خصوصاً اور ریاستی اداروں کے حوالے سے بالعموم جو غلط فہمیاں اور شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور سب سے آخر میں جو کسی بھی مستحکم اور باوقار قوم کی پہلی لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے دہشت گردی کے خلاف وہ جوڈیشری اور عدالتی نظام ہوتا ہے جس کے مستند اور مؤثر ہونے کے نتیجے میں جو تمام جرائم پیشہ افراد ہیں یا دہشت گرد ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں بھی لایا جاتا ہے اور قرار واقعی سزا بھی دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ 5 ڈومینز کی جو توقعات ہیں ان کا بڑی واضح الفاظ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اظہار کیا، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو کھل کے ان تمام معاملات پہ اپنا پرسپیکٹیو بھی شیئر کرنا پڑے گا اور صرف اس کو دیگر اداروں تک چھوڑا نہیں جا سکتا. بڑا آپ نے اہم نکات کا احاطہ کیا. میں فردوس، افتخار فردوس، آپ سے گفتگو کا آغاز اس حوالے سے کروں گا چونکہ آپ کا تعلق بھی جو مرچ قبائلی علاقے ہیں ان سے ہے، اور ظاہر بات ہے یہ آپریشن رد الفساد، آپریشن رائے نجات وہیں پر مرکوز تھا اور اب کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین کی بات ہو رہی ہے. تھوڑا سا اس حوالے سے اپنا پرسپیکٹیو دیجیے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ صرف کائنیٹک آپریشن ہی، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں، انلیگل اسپیکٹرم کی جو بات کر رہے تھے کہ اس ملک کو سافٹ پاور بنانے کی کاوش کی جا رہی ہے. کیسے اس کو ایفیکٹولی آگے بڑھایا جا سکتا ہے ود دا پیپل آن بورڈ؟ کیونکہ ظاہر بات ہے جو عوام بستے ہیں، چاہے وہ بنو ہے، شمالی وزیرستان ہے، مومند ہے، باجوڑ ہے، وہ شامل ہوں گے تو اس کی سکسس بنے گی. دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس میرے خیال میں اس کی ضرورت بھی تھی. اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ ہم نے دیکھا کہ جب سے عزم استحکام کا لفظ وہ پولیٹیکل ڈومین میں آ چکا ہے اور پی ایم آفس سے جب اس کی ایک پریس سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئی، تب سے اس کو ہر بندہ اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اسے پرابلم یہ بنی کہ کچھ سیمینٹکس ہوتی ہیں جس میں آپ معنی الفاظ کے ان کے لوکل میننگ اور نیشنل لیول پہ میننگ علیحدہ ہوتے ہیں. تو جب آپریشن کا لفظ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا ان علاقوں میں جہاں پر پہلے ڈسپلیسمنٹ ہو چکی ہے، چاہے وہ مالاکنڈ ہے، وزیرستان چاہے مالاکنڈ، وزیرستان، ساؤتھ آف کے پی، آپ جو بھی ایریاز لے لیں، کہ یہ تو ایک اور سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا کیونکہ آبویسلی دہشت گردی وہاں پر ایک ریالٹی ہے اور روزانہ کے حساب سے جو ہے واقعات جو ہے وہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں جو پرابلم بنی، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں اس ٹائم پہ رہ رہے ہیں جو ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہے، اور جیسے آپ نے پروونشل گورنمنٹ کے پی میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کا ذکر کیا، ان کی طرف سے کچھ زیادہ کلیریفیکیشن نہیں آئی، بلکہ الٹا اس بات کو اور بھی ایکسپلائٹ کیا گیا کہ ہمیں کلیئرٹی نہیں دی گئی اس بات پر. پرسوں ہی کے پی اسمبلی نے ایک قرارداد جو ہے وہ منظور کی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں لوپ میں نہیں رکھا گیا اور آپریشن کیا گیا تو ادھر اس کے جو نقصانات ہوں گے اس کا ازالہ جو ہے وہ ڈائریکٹ انسٹیٹیوشن پر جو ہے وہ ڈال دیا. اچھا. اور یہ اسمبلی سے ہے، آئی مین کوئی چھوٹی بات بھی نہیں کہ کسی لوکل، جی بالکل، جو ریپرزینٹیٹیو ہے. اب ایسے حالات میں جب بنو کا واقعہ بھی ہوا اور پھر پروونشل اسمبلی سے بھی ایسی باتیں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئیں، تو آبویسلی نیشنل لیول پر ایک ضرورت ہے کلیئرٹی کی. دوسری امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ جب بنو کا واقعہ ہو گیا
تو اسٹیٹ اگر آپ نے دیکھا ہو، اور ڈی جی صاحب نے آج ایک بات کی یہاں پر پریس کانفرنس میں کہ اب وہ ریگولرلی انٹریکٹ جو ہے وہ کریں گے، جو کہ علی بھی کہہ رہے ہیں کہ صحیح بات ہے کہ تاکہ لوگوں تک ایک پرسپیکٹو آئے کہ کیا ایبسلیوٹلی میری اس بات کے ساتھ 100% اگریمنٹ ہے، کیونکہ ایسے علاقے جہاں پر پرائیویٹ ٹی وی چینلز، جہاں پر انٹرنیٹ کی ترسیل اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر جو ہے استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہیں، وہاں پر ورڈ آف ماؤتھ جو ہے منہ سے منہ تک جو ہے وہ بات سینہ گزٹ جس کو کہتے ہیں، وہ پہنچتی ہیں۔ تو جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں پہنچتی جس طرح ہم عام لوگوں کو اسلام آباد کے اندر یا اربن سینٹرز میں پہنچتی ہیں۔ ریگولر اپڈیٹس جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس پہ دینے چاہیے۔ بنو کا واقعہ کیوں خراب ہوا؟ کیونکہ آپ کے پاس ہر طرف سے ڈسٹارٹڈ انفارمیشن آنے لگ گئی۔ کسی نے کہا کہ بھائی فائرنگ سے 150 لوگ مر گئے، کسی نے کہا 65 لوگ مر گئے۔ بچے کی ایک تصویر بھی آئی جو بڑی ایموشنل تھی، آج پتہ چلا وہ پرانی وہ ساری فیک ہے، وہ ساری فیک ہیں، اور بالکل جی وہ لائک فیک نیوز اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ ایک انسیڈنٹ اس کا ریفرنشل پوائنٹ کسی اور جگہ پر اور آپ اس کو پاکستان کے ساتھ ٹیلی کر رہے ہیں، ذرا پھر ایموشنل ہو جاتا ہے۔ تو اب حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر انٹرنیٹ چند وقت کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر اسپیکولیشن جو ہے وہ شروع ہو گئی کہ بنو میں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس قسم کی انٹریکشن میرے خیال میں کافی ضروری ہے۔ آپ نے بڑے عام نکات اٹھے، میں دوبارہ لوٹ کے آؤں گا اور اس پہ جانیں گے کہ یہ انٹریکشن سے ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ غلط تاثرات جو ہیں ان کی نفی ہوتی ہے، اور دوسرا ڈیجیٹل دہشت گردی کی بھی بات کی، اس پہ دوبارہ لوٹ کے آئیں گے۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب آپ بتائیے گا، ڈی جی ایس پی آر صاحب کہہ رہے تھے جو آپریشن عزم استحکام ہے، جو کیمپین ہے، اس میں کائنیٹک آپریشن کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، جیسے اس کے ایک قانون سازی کرنا تھی تاکہ جو سزائیں ہیں وہ بر وقت مل سکیں، اس کے علاوہ اکنامک اقدامات کرنے تھے، پھر جو ہمارے بارڈرز ہیں اس میں اسمگلنگ ہوتی ہے، پورا ایک انلیگل فائنینشیل ریکٹ ہے، اور ظاہر بات ہے اس میں کرائم اور ٹیررزم مکس اپ ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، انہوں نے کہا فوج کا کام سارا وقت یہ نہیں ہے ٹو کلیئر اینڈ ہولڈ، تو اب کیا آنس ہے ہماری پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز پہ، وفاقی حکومت پہ، صوبائی حکومتوں پہ، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی ڈاکٹر ماریہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحبہ جی چلیں، علی آپ کو یہ سوال میں آپ کو پچ کر دیتا ہوں، ڈاکٹر صاحبہ سے شاید رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، کیا کہیں گے سر؟ انہوں نے کہا کہ ٹو کلیئر اینڈ ہولڈ، یہ ہم کر تو رہے ہیں، ظاہر بات ہے اس سے پھر وہ وہاں کی جو پبلک ہے ان کی آئی میں لگتا ہے کہ صرف ایک ہی پہلو ہے، اس کا ایک ہی جز ہے، جبکہ یہ تو پورا ایک، جیسے میں نے اس کی بہت سی جہتیں آج انہوں نے کی اور میں نے اس کو آتا کرنے کی کوشش کی، آپ کیا کہیں گے اس کا پھر اونس ہماری فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، کے پی بلوچستان ان پرٹیکولر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اتنی بنی ہے، سی ٹی ڈی کی یہ استعداد کار ہے، جبکہ اس پہ زیادہ بڑھوتی کی ضرورت ہے؟ انوار صاحب، بنیادی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے عوامی سطح پہ ایفیکٹولی آج کی پریس کانفرنس سے پہلے واضح نہیں ہوا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہماگیر ملک گیر آپریشن ہے اور یہ ملٹری آپریشن نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے بارہا اسٹریس کیا کہ یہ کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا ہے، اس میں گھروں میں گھس کے لوگوں کی کوئی چادر اور چار دیواری کی یعنی کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ آپ اس کو اس کانٹیکس میں انوار صاحب سمجھیں کہ روزانہ تقریباً 126 کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو روزانہ ویسے ہی ہو رہے ہیں، تو کیا اس میں ہر گھر میں فوج گھس رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، اس میں جو اسپیئر ہیڈ ہے، جو ہراول دستہ ہے، وہ فوج نہیں ہے، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سویلین جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار ہیں وہ ہیں، اور وہ دہشت گردوں کو، ان کے نیٹ ورک کو، ان کے سہولت کاروں کو بہت جامعہ انٹیلیجنس گیدرنگ کے بعد بڑے احتیاط کے ساتھ پکڑ کے گرفتار کر کے قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی فوجی آپریشن نہیں ہے، یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا دیکھیں، پہلی سٹیج میں آپ انٹیلیجنس گیدرنگ کرتے ہیں، دوسری سٹیج میں آپ جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن آتا ہے، تھرڈ سٹیج میں آپ دیکھیں ان کی جو ٹیرر فائنینسنگ ہے یا ان کی جو مالی معاونت ہے یا ان کی جو لاجسٹیکل سپورٹ ہے اس کا خلا کما کیا جاتا ہے۔ پانچویں سطح پہ اگر کوئی جھڑپ ہوتی ہے دہشت گردوں کے ساتھ تو اس آخری سٹیج میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا ہماری افواج ایک لمیٹڈ رول پلے کرتی ہیں اور پھر اس کو کلیئر کر کے وہ واپس اپنے بیسز میں چلی جاتی ہے۔ یہ کوئی
ملک گیر اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ ایمفیسائز کرنا، جس طرح ماضی میں بڑے کاؤنٹر ٹیررزم کے فوجی آپریشن کیے گئے، ضرب عزم کا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو آپریشنز کیے گئے وہ اس سے مختلف تھے. اس وقت جو آپریشن ہے یوں سمجھیں کہ 95% آپریشن سویلین ڈومین میں کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بھی جو نتائج ہیں وہ دیرپا اور ایفیکٹولی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم 5 ڈومینز میں ان وجوہات کا قلع کما نہ کریں، ان وجوہات کا خاتمہ نہ کریں جس کی وجہ سے دہشت گردی پنپ رہی ہے. ہم 15,000 مدارس کو ہم نے رجسٹر کرنا ہے، ہم نے جو ان مدارس کی فائنینسنگ فورن آتی ہے اس کو مانیٹر ریگولیٹ کرنا ہے، ہم نے جو ان کا کریکولم ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، ہم نے جو بلیک اکانومی کا نیکسس ہے دہشت گردی کے ساتھ اس کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے جو منشیات فروشوں کا لیکن علی قطع کلامی کے لیے معذرت، علی قطع کلامی کے لیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جیسے ابھی افتخار نے بتایا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے جو قرارداد پاس ہوئی کہ ہمیں اس حوالے سے آن بورڈ لیا جائے، پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ یہ آپ آگے بڑھ سکیں گے نا؟ ظاہر بات ہے تبھی یہ ہمہ جہت جو کیمپین ہے جو انسداد دہشت گردی کے اس کے نتائج آنا شروع ہوں گے. اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو آج آرمی ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ہم تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، میرا سوال یہ تھا جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے، جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ کی، پنجاب کی، ان کی جانب سے یہ چونکہ آپ یہ مدرسہ ریفارمز کی بات کریں، ریگولیشنز کی بات کریں، پھر انہوں نے کہا جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اس کو بھی مانیٹر کرنا ہے، سپروائز کرنا ہے، ریگولیٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کیا ول پائی جاتی ہے اور پرویکٹیو اب سوچنا ہوگا؟ دیکھیں انوار صاحب، اس میں ایک بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ 2 پہلوؤں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کی جو ایپکس کمیٹی کا حال میں اجلاس ہوا اس میں تمام فیڈریٹنگ یونٹس کی جو ریلیونٹ ادارے اور سربراہ ہیں ان کی مکمل ہم آہنگی اور ریپرزنٹیشن موجود تھی، پہلی بات. اور نیشنل ایکشن پلان کی جو ایپکس کمیٹی ہے اس میں دیکھیں آپ کے وزیر اعظم موجود ہیں، وزارت داخلہ کے وزیر داخلہ موجود ہیں، آپ کے تمام جو ریلیونٹ افواج کے سربراہ ہیں، انٹیلیجنس چیفز ہیں، اس کے علاوہ جو صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں وہ موجود ہیں. تو جو ریلیونٹ قیادت ہے صوبوں کی اور ساتھ ہی ساتھ مرکز کی، ان کی تمام ریلیونٹ اداروں کی اس کے فیصلے میں اور تمام مشاورت میں حصہ شامل تھا. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اس صوبے کے وزیر اعلیٰ جب اپنے صوبے میں واپس جاتے ہیں تو پھر وہ پالیٹکس شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کا جو سوچ اور بیانیہ ہوتا ہے وہ پہلو تہی پر کے مترادف ہوتا ہے. جو سیکیورٹی کمٹمنٹ ایک نیشنل کنسنسس فارملی نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی میں مرتب ہوتا ہے، اس کا جو بیانیہ ظاہر ہوتا ہے، اس کا جو اعلامیہ ظاہر ہوتا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. جب آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو آپ ایک اور پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں. ادھر ہی علی آپ جی ادھر ہی ذرا رکیے گا، یہاں پہ افتخار کو لاؤں گا کیونکہ آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی بات کی. افتخار پھر کیا وجہ ہے؟ ظاہر بات ہے سب سے زیادہ جو برنٹ ہے ٹو بی ویری آنیسٹ خیبر پختونخوا کی عوام ہو، پولیٹیکل کلاس ہو، انہوں نے بیئر کیا ہے اور بیئر کر بھی رہے ہیں. تو یہ جو علی کہہ رہے ہیں اور جو بالکل بات بھی آج ڈی جی ایس پی آر نے بھی جو منٹس ہیں اس ایپکس کمیٹی کے وہ بھی شیئر کیے، اور 24 کو جون کو جو پرائم منسٹر آفس سے آیا تھا کلیریفیکیشن وہ بھی سامنے رکھی تھی. پھر کنفیوژن کہاں آپ کے خیال میں، یہ کہاں سے مسنگ گیپ آ گیا؟ آج بھی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر غور کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو کہا ہمیں بریفنگ دی جائے اور قومی اسمبلی میں، اور کہا گیا تھا کہ دی جائے گی. دیکھیں میں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھا دوں جو آج کی پریس کانفرنس ڈی جی نے کی ہے. ایپکس کمیٹی کے اندر انٹیریئر منسٹری کو کہا گیا کہ جو 2021 کا ریوائز نیشنل ایکشن پلان ہے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دور میں آئے obviously بالکل وہی حکمران تھے، اس میں پروگریس بتا دیں. اوکے یہ نیشنل ایکشن پلان کا ڈاکیومنٹ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے. آپ انٹیریئر منسٹری کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں یا نیکٹا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ادھر یہ ڈاکیومنٹ پڑا ہے. اس میں 14 نکات ہیں. جی میرے پاس ویسے لکھے ہوئے بھی جی بالکل 14 نکات. اس میں سے ایک ایک کی پروگریس بتائی گئی. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو تھا وہ افغانز کی ریپیٹریشن ہے جو آلریڈی انڈر پروسیس ہے، ہو رہا ہے، اٹ ہیزنٹ اسٹاپڈ. اس کے علاوہ اس میں جو جوڈیشری اور اینٹی ٹیررزم کوڈز کے نمبرز ہیں اور اس کی پینڈنسی جو ہے وہ روکنا تھی.
اب اگر آپ سٹیٹسٹیکلی صرف اس ایک پوائنٹ پر جائیں اور جو وہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا، اس کی کلیریفیکیشن وہ الگ الگ حلقوں میں کر چکے ہیں. ایسی بات نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں کہ ایکچولی عزم استحکام ہے کیا. اچھا، پولیٹیشنز کو بھی انگیج کیا گیا ہے، اس میں بیوروکریسی کو بھی انگیج کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس پہ کافی تھرو ڈسکشن ہوئی ہے. اوکے، میں وہ سارے 14 پوائنٹس پہ تو نہیں جانا چاہتا، وہ بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. کیونکہ ڈاکٹر ماری سلطان وی لاسٹ ہر، جی جی پلیز. دوبارہ ہم سے ریکنیکٹ ہو گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں نے بڑا لمبا سوال آپ کے لیے ترتیب کیا تھا اور میں نے علی صاحب کے سامنے رکھ دیا تھا. بتائیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریسر ہے، ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عزم استحکام آپریشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کلیئرٹی آنی چاہیے کہ یہ ہمہ جہت قسم کی کاؤنٹر ٹیررزم مہم ہے، صرف ملٹری آپریشن نہیں ہے. دوسرا ڈیجیٹل ٹیررزم کی بھی بات کی. بتائیے گا ڈیجیٹل ٹیررزم کو کیسے اس کے خلاف بند پایا جا سکتا ہے؟ اور جب بات ہوتی ہے تو میں نقطہ نظر سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا تو ایک اطلاعات کا فورم ہے، تو اس کو ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے کیسے اس پرزم سے دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ایک اہم سوال کیا آپ نے. جی. جب بھی آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے کسی زاویے کے مطابق اس کو تولنا ہے، اور اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو انتشار کی طرف لے کے جاتی ہے اور اس کا اہداف، ان کے اہداف میں سر فہرست یہ ہوتا ہے کہ عوام، ملک اور افواج کے درمیان جو تعصب پیدا کیا جائے، تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں. اور اگر اس کو آپ سیاسی مفادات کے لیے، اور سیاسی مفادات بھی اس طرح کہ ان سیاسی مفادات کی بنیاد جو ہے انتشار پہ یا ملک کے اندر وائلنس کی طرف لے کے جائے، تو یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں. کیونکہ جب آپ دہشت گردی کی کا ترجمہ لیتے ہیں یا اس کی ڈیفینیشن لیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام مقاصد جہاں آپ وائلنس استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. لیکن تو یہی صورتحال اگر آپ استعمال کرتے ہیں اور جس میں آپ کے جو ذریعہ ہے وہ ڈیجیٹل ہے، تو ظاہر ہے اس کے اندر بھی اگر اینڈ ریزلٹ انتشار کے اوپر آتا ہے تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں معلومات حاصل کرنا ایک ہر شہری کا حق ہے بنیادی طور کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کو حقائق پہ نہیں رکھتے ہیں اور اس کی بنیاد جو ہے جھوٹ کے اوپر ہوتی ہے یا پروپیگنڈا کے اوپر ہوتی ہے، تو اس کا نقصان ریاست کو ہوتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے خلاف آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا چیز جو ہے بیلنسڈ ہو جائے گی. دیکھیں، سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے اس کے اندر آپ کی صوبائی اور وفاقی حکومت کے اوپر آئے گی کہ آپ قانون سازی کریں. کیونکہ جب کوئی قوانین ہوں گے تو آپ ان رولز کے تحت لوگوں کو جان سکیں گے کون کیا کر رہا ہے، کیا یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، کیا یہ ذرائع ابلاغ کے زمرے میں آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کو ان دا کورٹ آف لا جو ہے پریزنٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ آپ گریڈنگ کرتے ہیں مختلف قسم کی چیزوں کے اندر، تو آپ وائلنس کو بھی روکتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی دہشت گرد گروہ وائلنس کی جو ہے ترغیب دیتا ہے، تو کیا آپ اس کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس کو اشاعت کرنے دیں گے؟ اور اگر آپ اشاعت کرنے دیں گے تو کیا وہ سیاسی دہشت گردی یا وہ ڈیجیٹل ٹیررزم میں نہیں آئے گا؟ اسی لیے ڈاکٹر صاحب سوال یہ کہ بلاکنگ اٹ از دی آنسر اور کاؤنٹر نیریٹو از دی آنسر؟ دیکھیں، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں، فار ایگزامپل جیسے آئیزس ہے، آئیزس کے پی جو ہے ساری دنیا میں جو انڈر ایج بچے ہیں یا وہ بچے جو زیادہ صحیح ہیں جن کے کچھ مسائل ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ان بچوں کو گلوبل جہاد کے لیے تیار کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو مختلف جگہ کے اوپر بھی لے کے جاتا ہے اور ٹریننگز بھی کرواتا ہے. اب آپ مجھے یہ کہیں کہ جی اگر یہ جو چیز ہے اس میں ہمیں کاؤنٹر نیریٹو، دیکھیں کاؤنٹر نیریٹو تو ایک طرف ہے، وہ آپ ضرور کریں کیونکہ اس سے آپ نے عوام کو بتانا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ کو ضرورت ہے کہ جو لوگ ڈائریکٹلی وائلنس کو انسائٹ کر رہے ہیں یا وہ آپ کے ملک کے اندر شدت پسندی کو لے کے آ رہے ہیں یا وہ جو ہے مذہبی یا لسانی نفرت کو پیدا کر رہے ہیں یا شیعہ سنی فساد کو پیدا کر رہے ہیں، تو کیا آپ ان کو ذرائع ابلاغ میں یہ کام کرنے دیں گے اور آپ کہیں گے کہ کاؤنٹر نیریٹو لے کے؟ کاؤنٹر نیریٹو تو کوئی نہیں ہے اس کا. اوکے، فیئرلی پٹ اپ. یہ تو آپ یہ نکتہ آپ نے بتایا. ذرا میں اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی جوڑتا چلوں. 9 مئی کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ چونکہ ڈھیل دی گئی، کوئی سزا نہیں ہوئی، ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کورٹوں میں یہ معاملات چلے، ان کا اس سے جو موب مینٹیلٹی ہے، جو فسطائیت ہے، وہ پھیلتی ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ دوسری طرف سے یہ موقف آتا ہے کہ جی اس کی تو عدالتوں میں اب تو ظاہر بات ہے 9 مئی کو ایک عرصہ ہو گیا گزرے ہوئے، کیا وجہ بنی ہے کہ اب تک سزائیں نہیں مل پائی جو اس کے منصوبہ ساز یا کردار تھے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کی قانون سازی جو ہے وہ آج کے ٹائم کے لیے اپ ڈیٹڈ نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی کام ہے سیاسی جماعتوں کا، جو سیاسی آپ کے حکمرانوں کا، وہ آپ نے نہیں کیا. دیکھیں ہر ملک کی کوئی بھی قانون جو ہے سوائے اللہ کے قوانین کے ایسا نہیں ہے جس کو ایک جدت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قوانین بنانے ہیں جو آج کے دور کے لیے، آج کے لوگوں کے لیے، آج کی ٹیکنالوجی کے لیے ہو، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے حقوق بھی محفوظ کریں، لیکن ساتھ ساتھ ان کا اطلاق بھی ہو سکے. جب یہ آپ کے پاس یہ واضح قوانین نہیں ہیں اور یہ سسٹمز نہیں ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو ریاست کی جو طاقت ہے وہ اگر فرد واحد اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو ریاست، حکومت اور افراد کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا. جب آپ لا ابائڈنگ سٹیزن سے نکل کر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے تمام شہری حقوق اس بات کے اوپر ہیں کہ آپ ریاستی املاک کا نقصان پہنچائیں گے یا ریاستی اداروں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو زندہ جلا دیں گے، ان پہ پتھراؤ کریں گے، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ آپ کا حق ہے سیاسی طور کے اوپر، تو یہ غلط ہے. دیکھیں اگر آپ کی پولیس فورس کے اوپر دیکھیں جو مطلب ریاست پہ آپ تنصیبات پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے، پرامن احتجاج آپ کا رائٹ ہے. دیکھیں وہ آپ کا حق ہے، آپ اس پر احتجاج کریں، لیکن اگر آپ انتشار کی طرف جاتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے ریاست. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہی رہے گا، میں افتخار سے چونکہ بات کرتے ہیں، افتخار ایک تو اپنا آرگومنٹ مکمل کیجیے گا، دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہی ہے اونس اب یہ گورنمنٹس پہ جا رہا ہے کہ جی آپ لوگ لیجسلیشن کریں، اگر کوئی سپیڈی ٹرائلز کی طرف جانا ہے. یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں غالباً 13 ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، اور سی ٹی ڈی کی استعداد کار بھی بہتر نہیں. کیا پولیٹیکل ول نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ لاسز تو ان کو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے پولیٹیکل فال آؤٹ بھی ہے. دیکھیں جو 14 پوائنٹس ہیں جو نیب جو نیب ریوائز کو جو آپ بات بتا رہا تھا، تو جو پریزنٹ کیا گیا ہے اس کے مد مقابل ڈیٹا کہ اتنے سالوں میں کیا پروگریس ہوئی، آپ اس کو بیسیکلی چارج شیٹ سمجھیں. چارج شیٹ ان ٹرمز آف، کیونکہ کارکردگی، بالکل کارکردگی کے طور پر اس کو لیں کہ سول ڈومین میں کیا تھا اور ملٹری ڈومین میں کیا تھا. اب اس میں جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ تھا کہ جو ملٹری کے ڈومین میں ہے وہ دن کے تقریباً کوئی 112 انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئی بی اوز کر رہے ہیں. اب میرے خیال میں کسی بھی دنیا کے کوئی سے ملک بھی اٹھا کے دیکھ لیں 112 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، اٹ از این اسٹاؤنڈنگ نمبر کہ اگر آپ ایک جگہ میں جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور میجورٹی اس کی کانسنٹریشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر ہے. لیکن اس کے برعکس جو سسٹم ہے سپورٹ کرنے کا، کیونکہ آپ آپریشنز کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں، تو جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اور جو اس کا ایک سپورٹنگ اینگل ان ٹرمز آف صرف یہ نہیں کہ کائنیٹک بیسس پر کہ آپ صرف اور صرف جو ہے آپریشنز کر کے ان کو چھوڑ دیں، بلکہ اس کو مکمل طور پر آپ ڈرائی کر دیں، کیونکہ اس کی سپلائی لائن جو ہے وہ ختم کر دیں. اب وہ بارڈر اکانومی کی بات کر رہے ہیں. اب جب بارڈر اکانومیز کی اللیگل اسپیکٹرم کی بات کر رہے ہیں، بالکل اللیگل اسپیکٹرم کے اندر ایک عنصر جو ہے وہ بارڈر اکانومی ہے، جس کی انہوں نے مثالیں دیں کہ تقریباً اگر آپ 6 ملین لیٹر تیل ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور اگر اس میں 100 روپے منافع بھی جو ہے وہ بنتا ہے، تو یہ تقریباً کوئی 60 کروڑ روپے دن کے بنتے ہیں. اور اگر یہ جا رہے ہیں کسی ان اکاؤنٹڈ جگہ پر، کیونکہ مافیاز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو اس کی روک تھام پھر کیوں نہیں تو ہوتی؟ سوال تو یہ ہے ان اس کی کا روک تھام ہونی چاہیے. اب وہ جو سوال وہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کیا، لیکن اس کی کورسپونڈنگ جو اتھارٹیز ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے. اچھا، یہ آپ نے جو کہ فگرز کی بات کی، انہوں نے بتایا خیبر پختونخوا میں 13 ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ، بلوچستان میں 9 ہے، اور کنوکشنز اب تک صرف 10 سے 7 ہو چکی ہیں. اگر آپ کنوکشن ریٹس بھی جو ہے وہ دیکھ لیں تو وہ آپ کو بیسیکلی کرمنل جسٹس سسٹم یعنی پروسیکیوشن کی کمزوری دکھاتی ہے. آپ جن لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں، جن کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی ایشوز ہیں. تو آپ نے کہا کہ کارکردگی کا تعین کیا گیا تھا. علی، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، اللیگل اسپیکٹرم کی بھی بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، انہوں نے اسمگلنگ تیل کی بات کی ہے، افتخار فردوس صاحب نے انہوں نے بھی بات کی. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا جو نان کسٹمڈ گاڑیاں چلتی ہیں، ظاہر بات ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو اور اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، نظر آتی ہیں، مارکیٹوں میں بک رہی ہوتی ہیں. سر پھر سوال، ایک کریٹیکل سوال یہ بنتا ہے کہ اس کی روک تھام کیوں کر نہیں ہو پا رہی؟ اس پہ تو ظاہر بات ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، بارڈر سیکورٹی فورسز، پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، سب کا رول آتا ہے اس کو کرب کرنا. انوار صاحب دیکھیں، اگر آپ نیشنل سیکورٹی کے کانٹیکس میں دیکھیں تو بنیادی طور پہ دہشت گردی اسی ریاست میں پنپتی ہے اور اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے جہاں پہ بیڈ گورننس کا معاملہ ہو اور لوگوں کا کسی حد تک گریونس بھی ہو، اور جس کو آپ کے دہشت گرد تنظیمیں ایکسپلوئٹ کرتی ہیں. جس طرح ڈاکٹر ماریہ نے بھی کہا کہ یا تو وہ ایتھنک لائنز پہ یا ایڈیولوجیکل لائنز پہ یا لنگوسٹک لائنز پہ، لیکن گریونس جو عوام کا ہے وہ بنیادی طور پہ جو اس کا ماخذ اور منبع ہے وہ بیڈ گورننس ہے. اچھا، میں ایک بالکل ان بائسڈ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں
دیکھیں فوج کا جو ہمارا نظام ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ مسلسل ایک تو کمانڈ کی چینج کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی ہے، امپروومنٹ ہوتی ہے، انٹرنل ریویو ہوتا ہے. اور ویسے بھی ہماری افواج آپ جانتے ہیں کہ 23-24 سال سے دہشت گردی کے خلاف لڑتی رہی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں. تو انہوں نے اپنی ٹیکٹکس کو، اسٹریٹجی کو، ڈاکٹرن کو، کریکولم کو، ہتھیاروں کو مسلسل اس کو امپروو کیا ہے. لیکن جب آپ دوسری طرف سویلین ڈومین کا موازنہ کرتے ہیں، قانونی ڈومین کا کرتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو ڈومین کا کرتے ہیں، منسٹری آف انٹیریئر کا کرتے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کا کرتے ہیں، تو آپ کو صرف ایک ڈومین کا بتا دیتا ہوں، عدلیہ کا. دیکھیں جو پہلی دفعہ ہماری عدلیہ کے جوڈیشل ریفارم کا جو کمیشن بنا تھا وہ آج سے 70 سال پہلے بنا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہاں کے جو قوانین اور اس کا جو سسٹم ہے پروزیکیوشن کا، وٹنس پروٹیکشن کا اور یہ تمام معاملات یہ انگریز کے دور میں بنائے گئے تھے براؤن صاحب اور انگریز کی حفاظت کے لیے. اس کا عوام کی فلاح بہبود اور ایک جدید ریاست کی سلامتی کے تقاضوں کو پورا کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 70 سال پہلی رپورٹ ہے. پھر اس کے بعد حمود الرحمان کمیشن آیا، اور اس طرح کئی موقعوں پہ خود جوڈیشری کے کئی کمیشن سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ ججز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کو مزید پروفیشنل لائنز پہ ایکوپ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری پولیس کی انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے، اس کے علاوہ جو وٹنس پروٹیکشن کا سسٹم ہے، جو اس کے شواہد کلیکٹ کرنے کا سسٹم ہے، یہ تمام بہت متروک ہے. تو جب آپ فوج سے سویلین اداروں کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ایک سویلین اینالسٹ کے طور پہ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ان کی ترقی کے اوپر، ان کی امپروومنٹ کے اوپر اور ان کی صلاحیت کو امپروو کرنے کے لیے اتنی زیادہ توجہ بدقسمتی سے نہیں دی گئی جو کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے، جس کی وجہ سے فوج کی قیادت آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے ذریعے سے اس خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ سویلین ڈومین میں ان کی توقعات بھی پوری نہیں ہو رہی، اور بیڈ گورننس کی وجہ سے جو دہشت گرد ہیں یا کرمنل ایلیمنٹ ہیں یا اسمگلر ہیں یا بلیک مارکیٹر ہیں وہ بھی اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. چل تھینک یو ویری مچ. وقت اس سیگمنٹ کا ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، ڈاکٹر ماری سلطان صاحب، افتخار فردوس صاحب. اٹس واز اے پلیجر ٹو ہیو یو. انشاءاللہ آپ بھی نشست ہوگی اور اس میں ذرا افغانستان پاکستان کے معاملات پہ بھی گفتگو کریں گے. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے. وقفے کے بعد آئیں گے تو امریکی انتخابات ہونے تو وہ 5 نومبر 2024 کو ہیں، لیکن کل ایک بڑا اعلان سامنے آیا، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہوں گے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے حوالے سے. ایک وقفے کے بعد وقفہ لے لیجیے. تھیلیسیمیا کے مریض بچے جن کی زندگی قطرہ قطرہ خون کی محتاج رہتی ہے، آپ کے خون کا عطیہ ان کی زندگی کی سانسیں بحال رکھ سکتا ہے. تڑپتی، سسکتی اور بیماری سے لڑتی ان معصوم جانوں کے لیے آگے بڑھیں اور اپنے قریبی سینٹر پر خون کے عطیات دیں. یہی ان کی زندگی کی واحد امید ہے. اسے ٹوٹنے مت دیں. آپ کے خون کا عطیہ صدقہ جاریہ ہے. خون دیں زندگی کے لیے. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کریں گے امریکی صدارتی انتخابات. زور کا جوڑ لگ رہا ہے اور لگے گا. امریکی صدر جو بائیڈن جنہوں نے فرسٹ ٹرم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، جو 5 نومبر کو انتخابات ہوں گے، اور پھر جو امریکی نظام ہے کہ پھر جا کے جنوری میں ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے، ان کا ایک یہ ہمیشہ سے ایک روٹین بنا ہوا ہے. اور ان کے مد مقابل فارمر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، جن کو انہوں نے 2020 کے انتخابات میں شکست تھی، وہ بھی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ ایکس پہ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ صدارتی ریس سے دستبردار ہو رہے ہیں. ڈیموکریٹس کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں، جبکہ ریپبلکنز کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ
فارمر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اور اب جو ان کی نائب صدر اس وقت موجودہ ہیں مس کیملا ہیرس، وہ جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کی اب پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا ہے جو بائیڈن نے. یہ میں آگے چل کر پوچھوں گا کہ اب ان کی نومینیشن فارمل دوبارہ سے ہوگی جو امریکی نظام ہے ایز اے ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ. بارکیف اب مقابلہ ہے کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، ریپبلکن ورسز ڈیموکریٹ، ایک خاتون بھی ہیں اور سیاہ فام بھی ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ باراک اوباما پہلے امریکن سیاہ فام تھے، دو مرتبہ صدر منتخب ہوئے لیکن خاتون کبھی صدر نہیں بنی. ہلری کلنٹن مد مقابل تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اور شی لاسٹ دا الیکشن. اس دفعہ کیا امریکہ میں روایت بدلی جائے گی اور کیا محرکات بنے، کیا وجوہات بنی کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن دستبردار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تک جو ان کی ٹرم ہے وہ مکمل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس ریس میں نہیں آئیں گے. ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، یو ایس سے معروف تجزیہ کار ہیں، بہت مشہور ایکیڈیمک سے آپ کا تعلق ہے، بوسٹن یونیورسٹی سے، اس کے علاوہ ماحولیات کے حوالے سے بھی بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن ان سے ہم ذرا صدارتی الیکشن کے حوالے سے تجزیہ چاہیں گے. ڈاکٹر عادل نجم صاحب السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل اللہ کا بتائیے شکر. کہ سر یہ بہت سی ڈیمانڈز آ رہی تھی، جو وہاں پر ایک رواج ہے، پریزیڈنشل ڈیبیٹس ہوتی ہیں جو کہ بہت اچھا ہے اور ہونا چاہیے مختلف ایشوز پہ، اس پہ کوئی کارکردگی جو آڈینس تھی یا پولسٹرز ہیں وہ کہہ رہی تھیں اچھی نہیں دکھائی دی گئی. اور ہم نے دیکھا ڈیموکریٹس کے اندر سے بھی فارمر پریزیڈنٹ باراک اوباما ہوں، اس کے علاوہ اور سول سوسائٹی کے جو لوگ ہوں، انہوں نے کہا تھا صدر جو بائیڈن سے کہ آپ دستبردار ہو جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دستبرداری عمل میں آئی ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہوا ہے. جو بائیڈن دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے، ان کی سٹیٹمنٹ میں بھی صاف ظاہر ہے کہ ہی وڈ ناٹ ہیو لائکڈ دس، لیکن یہ ناگزیر ہو گیا تھا، ان کی مجبوری ہو گئی تھی، ان کی خواہش نہیں ہے. میرے خیال میں ان کے ذہن میں ابھی بھی یہی ہے کہ وہ شاید وہ الیکشن جیت سکتے تھے اگر وہ لڑتے، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ ان کے لیے ناگزیر ہو گیا، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی سے بہت سی آوازیں آئیں. باراک اوباما نے فارملی تو نہیں، لیکن کچھ نے فارملی، کچھ نے نا انفارملی، اور ایک فضا یہ بن گئی کہ جناب جو بائیڈن جو ہیں وہ بہت ضعیف ہیں، ان کی عمر ایسی ہے، ان کی صحت ایسی ہے کہ ہی ول ناٹ بی اے گڈ کینڈیڈیٹ. صحت میں، عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے. عمر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صرف 2 سال کم ہے ان سے، وہ بھی تقریباً 80 سال کے ہونے والے ہیں. تو عمر میں فرق نہیں ہے، لیکن پہلی ڈیبیٹ نے کیا یہ کہ ایک بہت صاف ظاہر کر دیا انرجی لیول میں کہ بائیڈن صاحب جو تھے وہ کھوئے لگتے تھے. ان کے جو جواب تھے وہ اس میں کوئی ایک سیمیٹری، اس میں کوئی ایک سینس آف ایک ڈائریکشن نظر نہیں آتا تھا. تو اس سے ایک پریشر آیا، اور پھر یہ ہوا کہ جب حملہ ہوا ایک ڈونلڈ ٹرمپ پہ، تو اس کی نہ صرف ایک سمپتھی آئی، لیکن خصوصاً جو ٹرمپ کا ریاکشن تھا کہ جی مکہ دکھایا اور جو ڈیفائنس دکھائی، اس سے ایک نہ صرف امریکہ میں لیکن دنیا میں ایک بڑا کلیئر ڈفرنس نظر آ گیا لیول آف انرجی میں جو بائیڈن کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، حالانکہ عمر میں فرق نہیں ہے. اور اس سب نے یہ کیا کہ ایک پریشر جو ڈیبیٹ سے پہلے بھی تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا جو بائیڈن پہ کہ جناب آپ جیت نہیں سکیں گے، اور آپ کی وجہ سے یہ الیکشن جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو مل جائے گا اور ڈیموکریٹک پارٹی سے ایک بڑی انیوژل قسم کی، ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا، ایک پریشر آیا. سر یہ تو آپ نے بتا دیا اس کے یہ محرکات ہیں. اب یہ بتائے گا کہ اس وقت جو بیٹل گراؤنڈ ہے، اس کا مطلب کہ اب یہ فائنل ہے کہ جو اس وقت امریکہ کی نائب صدر ہیں وہی ڈیموکریٹس کی کینڈیڈیٹ ہوں گی صدارتی الیکشن جو 5 نومبر 2024 کو ہونے جا رہا ہے؟ یار شکریہ سوال کا، کیونکہ یہ بہت اہم اور ضروری سوال ہے. اس وقت کاملا ہیرس جو ہیں، جو اس وقت نائب صدر بھی ہیں اور جن کو ایک طرح سے بائیڈن نے انڈورس کیا ہے، وہ پریزمپٹیو نامنی ہے. پریزمپٹیو کا مطلب یہ ہے کہ پریزمپشن یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ لائکلی وہی ہوں گی. اچھا، فارملی اس کا فیصلہ آج کی تاریخ سے ٹھیک 1 مہینے بعد 22 اگست کو جو کنونشن شروع ہوگا ڈیموکریٹک پارٹی کا، جیسے ابھی ریپبلکن کا ہوا تھا، وہاں باقاعدہ اس کا ٹیکنیکل فیصلہ ہوگا. فیصلہ کیسا ہوگا کہ جو ڈیلیگیٹ جو پرائمری ہوئی تھی اس میں جو ڈیلیگیٹ تھے وہ تو آئے بائیڈن کے نام پہ. اب وہ وہاں ووٹ ڈالیں گے بائیڈن کے لیے. بائیڈن صاحب کہیں گے میں تو کھڑا نہیں رہا. وہ یا کہیں گے کہ جناب آپ جو میرے نام پہ ووٹ لیا ہے وہ آپ ڈال دیں ہیرس کو کہ وہ کینڈیڈیٹ بن جائیں، یا اب سے لے کے اگلے مہینے میں کوئی ایسی چیز ہوگی کہ کوئی نیا کینڈیڈیٹ آ جائے گا جس کو وہ اور دوسرے لوگ انڈورس کریں. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس اگلے جو ہیں 4 ہفتے اس میں کاملا ہیرس کچھ ایسا کریں یا کچھ ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے جو اس وقت مومنٹم ہے، یونٹی ہے ان کے پیچھے، وہ ٹوٹ جائے.
لیکن डोनाल्ड اس وقت जी जी باقاعدہ فیصلہ ہوگا. آپ نے کہا باقاعدہ فیصلہ تب ہوگا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ چونکہ آپ نے حملے کی بھی بات کی اور ظاہر بات ہے اس میں جس طرح ان کا ریئیکشن تھا اس کو پذیرائی بھی ملی مختلف حلقوں میں، اور بہت سے تجزیہ نگار تو پاکستان میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ اب تو ایون سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ اب تو یہ ڈن ڈیل ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے الیکشن جیت جائیں گے. بہرکاہ آپ اس کا بھی تجزیہ کیجئے گا کہ امریکی عوام جو ہے وہ ان واقعات کو دیکھ کر کتنے مروب ہوتے ہیں. اور دوسرا، کاملا ہیرس اگر مد مقابل ہوتی ہیں فائنلی ڈونلڈ ٹرمپ کے، تو ایک سخت حریف کے طور پہ ٹف ٹائم دیں گی، یا پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کرتے ہوئے سی این این کو کہا ہے کہ وہ ایک آسان ہدف ہوں گی میرا؟ دیکھیں یار، ڈن ڈیل تو کبھی بھی نہیں ہوتی، اور امریکن الیکشن میں خصوصاً نہیں ہوتی ہے. ہم نے پچھلی بار جب ٹرمپ جیتے تب بھی دیکھا، جب بائیڈن جیتے تب بھی دیکھا، جب اوباما جیتے تب بھی دیکھا کہ ڈیلیں جو ہیں وہ بڑی چینج ہوتی ہے. اور ہنوز نومبر دور است. جی الیکشن تو نومبر میں ہونے نا، ایگزیکٹلی. دیکھیں الیکشن نومبر میں ہونے، ہم آج جولائی میں بیٹھے ہیں. سو جس طرح وہ حملہ ہوا، جس طرح وہ ڈیبیٹ ہوئی، اور کئی قسم کی آپ کو سرپرائزز آ سکتی ہیں. اس وقت یہ کہنا بالکل درست ہے، شاید صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت جو ہے ایڈوانٹیج جو ہے وہ ٹرمپ کا ہے. اس وقت یہ لگتا ہے کہ لیڈ جو ہے وہ ٹرمپ کی ہے. لیکن آج اور نومبر کے بیچ میں کیا ہوگا اس کا فیصلہ وہ حالات کریں گے. یہ دیکھیں، برطانیہ کی الیکشن کی طرح نہیں ہے جو 2 ہفتے میں ہو جاتی ہے، یا فرانس کی الیکشن جو اناؤنس ہوئی اور ہفتے میں ہو بھی گئی. امریکن الیکشن کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اس کا ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اپس ہوتے ہیں، ڈاؤنز ہوتے ہیں، کنونشن ہوتے ہیں. اس وقت جو ہے جو ایڈوانٹیج تھا وہ یقیناً ٹرمپ کو تھا. اس فیصلے کے بعد اب ڈیموکریٹس کو اور خصوصاً کاملا ہیرس کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ جو بیانیہ ہے اس کو ری ارینج کر لیں، کہ ایک طرح سے اس کو واپس جیت لیں. اب وہ جیت سکیں گے یا نہیں، وی ڈو ناٹ نو. لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک دن میں اناؤنس ہو گیا کہ جناب تقریباً $50 ملین ورتھ ان کو سپورٹ ملی ہے. وہ ایک دن میں نہیں ملی ہے، وہ پچھلے ہفتے سے کام ہو رہا تھا. وہ دکھانا یہ چاہتی ہیں کہ میرے پاس سپورٹ ہے. اگر ڈیموکریٹس ان کے پیچھے یونائٹڈ ہو جاتے ہیں، اگر وہ گفتگو کو چینج کر دیتی ہیں، تو یقیناً بیانیہ چینج ہو سکتا ہے. مثلاً میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ گزشتہ کل تک جو ضعیف کینڈیڈیٹ لگ رہے تھے وہ جو بائیڈن تھے. آج کے دن جو ضعیف کینڈیڈیٹ ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. رائٹ، آج کے دن ایک 80 سال کا بڑا جس کی بات سمجھ نہیں آتی وہ ہے ٹرمپ، اور دوسری طرف ایک کاملا ہیرس ہیں جن میں وائٹیلٹی بھی ہے، انرجی بھی ہے، یوتھ بھی ہے، فلانا فلانا. ٹھیک. سو گفتگو جو ہے وہ اب ہوگی. اب ٹرمپ جو ہے وہ حملہ کریں گے کہ نہیں جی یہ ان کے پاس تو ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ تو لائٹ ویٹ کینڈیڈیٹ ہیں. یقیناً ڈیموکریٹس کہیں گے کہ نہیں جی ٹرمپ کا پچھلا ٹرم دیکھو، انہوں نے کیا کیا، ان کی تو بات سمجھ نہیں آتی، وہ سچ نہیں بولتے، فلاں فلاں فلاں. سو سیاست جو ہے وہ کھیلی جائے گی. اور امریکن الیکشن میرے خیال میں ایک طرح سے اچھی طرح، لیکن کئی بار وہ ٹائرنگ بھی ہو جاتا ہے. پریزیڈنشل الیکشن کی گیم ہی یہ ہے کہ یہ لمبی گیم ہوتی ہے، کرکٹ کی طرح، ٹیسٹ میچ کی طرح، جس میں آپ کی اپس اینڈ ڈاؤن کئی بار آتی ہیں. لیکن اس وقت تک یقیناً ایڈوانٹیج ٹرمپ ہے. ڈن ڈیل میرے خیال میں اول تو امریکن الیکشن میں نہیں ہوتی، اور آج کل کسی الیکشن میں بھی نہیں ہوتی، ہماری میں نہیں ہوتی تو کسی اور میں کیسے. یہ صحیح کہہ رہے. یہ بتائے گا خاتون ہونا اور سیاہ فام، یہ ان کے جو 2 فیچرز میں دیکھ رہا تھا، یہ کتنا امپیکٹ کرے گی امریکن ووٹرز کو؟ کیونکہ خاتون تو کبھی میرے خیال میں 200 سال کی جو ان کی جمہوری تاریخ ہے اس میں کبھی نہیں بنی امریکی صدر. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے امریکن سیاست کے لیے، انفارچونیٹ بات ہے جو میں کرنے والا ہوں کہ خاتون ہونا جو ہے فیکٹر ہو سکتا ہے. سیاہ فام ہونا جو ہے، ایک تو یہ کہ ایک پہلے آپ کے صدر ہو چکے ہیں اور بڑے کامیاب صدر ہو چکے ہیں جو 2 ٹرمز رہے، براک اوباما، سے بیریئر ٹوٹ بھی چکا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کاملا ہیرس سیاہ فام ہیں لیکن جمیکن امیگرنٹ ہیں، جن کی جو پیڈگری ہے وہ جن کی جو ولدیت ہے وہ نہ صرف سیاہ فام حوالے سے ہے لیکن انڈین امریکن کے حوالے سے ہے. بالکل. تو آئی تھنک دیٹ از اے فیکٹر. لیکن بڑا فیکٹر ابھی بھی یہی ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں، امریکہ جیسی جمہوریت میں، تمام چیزوں کے بعد جب یہ بیریئر دنیا بھر میں ٹوٹ چکا ہے، ہمارے ملک میں ٹوٹ چکا ہے، ہمارے خطے میں ٹوٹ چکا ہے، پورے یورپ میں ٹوٹ چکا ہے، ساؤتھ امریکہ میں ٹوٹ چکا ہے، افریقہ میں ٹوٹ چکا ہے، کیا وجہ ہے کہ امریکہ میں ابھی تک بجائے آپ کی قابلیت کے آپ کا جنس جو ہے وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے، جو ہم نے ہلری کلنٹن کے ساتھ بھی دیکھا. سو آئی ہوپ دیٹ ول ناٹ بی اے فیکٹر. آئی تھنک ہیرس یقیناً وہ چاہیں گی کہ فیمیل ووٹ جو ہے خصوصاً ابارشن کے مسئلے پہ، جنڈر کے مسئلے پہ ان کو ملے. لیکن وہ اپنی قابلیت پہ کھڑی ہو رہی ہیں، اپنے ایکسپیرینس پہ کھڑی ہوں گی. وہ کوشش کریں گی کہ بتائیں کہ جی میری پالیسی میں کیا فرق ہے.
لیکن یہ سوال یقیناً ہینگ کر رہا ہے. ٹورڈز دی اینڈ سر، امریکن الیکشن میں کیا پیراماؤنٹ امپورٹنس ہوتا ہے ووٹرز کے لیے؟ فورن پالیسی ایشو اور ڈومیسٹک پالیٹکس، جس پہ اکانومی بھی آئے گا ظاہر. دیکھیں وہ سیاست میں کہتے ہیں امریکن میں نہیں پوری دنیا میں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آل پالیٹکس از لوکل. ڈومیسٹک بھی نہیں ہوتی، لوکل ہوتی ہے. آپ کے نلکے میں پانی آ رہا ہے، آپ کے پاس جاب ہے کہ نہیں ہے، آپ کے پاس تیل کی پرائس کیا ہے، آخر میں سب چیزیں اس پہ ختم ہو جاتی ہیں. اور ہم بھی یہ غلطی کرتے ہیں، دوسرے بھی یہ غلطی کرتے ہیں سوچ کے کہ کچھ اور ہے. اس الیکشن میں خصوصاً باوجود اس بات کے کہ عالمی سطح پہ کتنی اہم چیزیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ غزہ کا مسئلہ ہو، وہ یوکرین ہو، چاہے وہ کلائمیٹ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ گلوبل اکانومی ہو، یہ الیکشن اور بھی زیادہ ڈومیسٹک اور اس پہ ہوگی. ایک طرح سے اب کاملا ہیرس کوشش کریں گی یہ کہنا کہ یاد رکھو کہ کیا تھا حالات جب ٹرمپ پچھلی بار پریزیڈنٹ تھا، اور یاد رکھو کہ کیا کیا بہتری آئی بائیڈن کے دور میں، جو آئی، جو ایک حقیقت ہے ڈومیسٹکلی. تو in a way I do not see کہ فورن پالیسی will be a big issue. also اس لیے کہ اس پہ دونوں کا اتنا فرق نہیں ہے. شاید پیوٹن کے مسئلے پہ تھوڑا سا فرق ہے، چاہے سٹائل پہ فرق ہے، لیکن غزہ کے مسئلے پہ تو بلکہ دونوں کوشش کریں گے کہ ہم پروو کریں کہ جناب میں کتنا بڑا دوست ہوں اسرائیل کا. اور یہ ایک المیہ ہے، یہ بائیڈن کا بھی المیہ تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹریجڈی کو کیسے اگنور کیا جا رہا ہے امریکن سیاست میں، لیکن وہ بھی امریکن سیاست کی ایک حقیقت ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب، بہت شکریہ سر ویری مچ. آپ نے بڑا انسائٹفل تجزیہ دیا امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے. وی کیپ آور فنگر کراسڈ، اور ہم اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے جو مراحل سے گزر کے جب امریکی صدارتی انتخابات ہوتے ہیں. چونکہ ظاہر بات ہے سپر پاور ہے، ان کے انتخابات جو ہے اس کا امپیکٹ بھی پوری دنیا پہ پڑتا ہے. اس حوالے سے ہم نے آج کی نشست میں اس کا احاطہ کیا. فیڈ بیک دیجیے گا سوشل میڈیا پہ. کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچ طے کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.